आका करीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करना और हुजूर के तज़कार की खुशबू से मशाम हस्ती को मुअत्तर करना, ये अहले इस्लाम में शाया और मुरव्वज है। मुख्तलिफ़ नामों से और मुख्तलिफ़ अंदाज से ये सिलसिला तमाम मकातीब फ़िक्र के यहाँ जारी है। हमारे यहाँ मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान दिया जाता है। हमारे कुछ दूसरे अहबाब के नज़दीक सीरतुन नबी का उन्वान रख लिया जाता है या कोई और उन्वान दे लिया जाए। मकसद एक ही है कि हुजूर का ज़िक्र हो, आपके तज़कार की खुशबू से अपने मशाम हस्ती को मुअत्तर किया जाए। इस्लाम ने वैसे भी हमें सीखने सिखाने के अमल की तरफ राग़िब किया है, और मैं समझता हूँ कि ये जो जुम्मतुल मुबारक का खुतबा रखा गया है, ये कौम को दीनी उलूम से और ज़रूरी शराइ और आदाब शरीयत से आगाह करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। और दुनिया की किसी कौम के पास इस तरह मरबूत नज़म मौजूद नहीं जिस तरह मुसलमानों के पास मौजूद है। आप देख लीजिएगा कि जो भी हमारी तकरीबात हैं उनमें खुतबा ज़रूर है। हत्ता कि निकाह की तकरीब है तो उसमें भी खुतबा रखा गया है। हज की तकरीब है तो खुतबा रखा गया है। और हज में एक खुतबा नहीं है, कई खुतबे हैं। मना में भी है। मरकज़ी खुतबा अगरचे अराफात में है, जिसे खुतबा हज के नाम से जाना जाता है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का हज अगर आप पढ़ें तो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे हुजूर के खुतबात जो है वो सुनने को मिलते हैं। तो इसलिए जुम्मतुल मुबारक भी एक ख़ास दिन है जो हफ्त रोज़ा मुसलमानों का इज्तिमा है। और इस खुतबे की अहमियत इतनी उजागर की गई है कि इसको नमाज के करीब करीब दर्जा दिया गया है। यानी ज़ोहर की 4 रकतें थी, 2 रकतें कम करके उसकी जगह खुतबा रखा गया है, और उसको पूरे आदाब के साथ सुनने की तलकीन की गई है। और जब जुम्मा की नमाज के लिए अज़ान पुकारी जाए तो बै व शरा हराम करार दे दिया गया। वज़रुल बै का हुक्म है बहुत वाज़ेह। और इसी वजह से इस गए गुज़रे दौर में भी हम दीन के मुबादियात से ज़रूर आगाह हैं। इस वक्त दुनिया के जो दीगर मज़ाहब हैं उनमें जो लोग बाकायदा जो भी उनका दीन है उसके दीनदार हैं, वो तो अपने मुबादियात को जानते हैं, लेकिन जो उनका लिबरल तबका कह लीजिए या उनका दीन से दूर तबका कह लीजिए, वो दीन के की बुनियादी इस्तिलाहात से भी आगाह नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। एक शख्स जो पक्का दुनियादार जिसको हम कहते हैं, वो भी दीन की इस्तिलाहात से पूरी तरह वाकिफ़ होगा, और ये इस्लाम के निज़ाम की खूबसूरती है। अभी कल मैं कहीं था तो मैंने कहा कि ये सीरत का लफ्ज़ था, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने कहा कि सीरत के लफ्ज़ से हमें ये याद नहीं कि होश पहले संभली थी या हमने ये लफ्ज़ पहले सुना था, और सीरत के उन्वान से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो ये है हमारी तरबियत का खूबसूरत निज़ाम जो मुरव्वज है। तो इस तरह जिस तरह खुतबे रखे गए हैं, निकाह का खुतबा है, हज का खुतबा है और बाकी खुतबात हैं, इसी तरह हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ मौक़े पर खुशी का मौका हो तब भी, गम का मौका हो तब भी, तो हम मजलिस बर्पा करते हैं, तो उसमें फिर कोई किसी उन्वान से गुफ्तगू होती है, तो मज़ीद हमें मौक़े नसीब होते रहते हैं। तो ये मीलादुन नबी के उन्वान से जो मजालिस का इनेकाद है, ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिखाने का एक ज़रिया है। सीरतुन नबी के उन्वान से अगर मजालिस हों तो वो भी हुज़ूर की सीरत और प्यार सिखाने का एक ज़रिया है। अगर दर्स कुरान के उन्वान से अलग से मजालिस का इनेकाद जुम्मतुल मुबारक के अलावा किया जाए तो वो भी एक सलीक़ा है कुरान मजीद सिखलाने का। इसी तरह कोर्सेज़ डिज़ाइन किए जाते हैं बच्चों के लिए, और यहाँ गनीमत है कि लोग ख़ुद चल के आते हैं और सीखते हैं, वरना ऐसे मुस्लिम मुआशरे भी हैं दुनिया के ऊपर
کہ جہاں بہت مشکل ہے لوگوں کو دین کی بات بھی سنانا، تو میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس جو کیفیت ہے اس سے بھرپور ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے جلسے یا ہماری مجالس یا ہماری تقریبات بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہیں اور لوگ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے شعوری طور پہ یہ کوشش کی کہ لوگوں کے وقت کو بچایا جائے، مناسب اور بامعنی اور ضروری بات کی جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت بھی ہے۔ اور جمعۃ المبارک کا جو خطبہ میں نے کہا کہ 2 رکعتیں کم کر کے اس کی جگہ پہ رکھا گیا، تو اس کی اہمیت کو پھر سمجھنا چاہیے۔ اور ہمارے لیے سیکھنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبے موجود ہیں جو مختلف کتب سیر میں اور کتب حدیث میں موجود ہیں۔ تو یہ تو ایک غرض و غایت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور دوسرا، ایسی مجالس کے پیچھے شکرانے کا جذبہ بھی چھپا ہوتا ہے کہ ہم اس نعمت کا شکرانہ ادا کریں، اور یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں، حضور کے صحابہ کے عمل سے، طریقے سے ثابت بھی ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ وہ معروف روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور حجرے سے نکلے اور صحابہ کی مجلس میں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو یہ نہ تو خطبہ جمعہ تھا، نہ ہی یہ کوئی اور اس طرح کی جو مشروع تقریبات ہوتی ہیں اس طرح کی تقریب نہیں تھی، ویسے بیٹھ کے مجلس بپا کیے ہوئے تھے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ ما اجلسکم، یہ کاہے کا جلسہ ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے جو برجستہ جواب دیا وہ یہ تھا، جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و من علینا بک۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ آپ مل گئے، اس پر ہم اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور دین نصیب ہوا، اس پر ہم اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ بات سادی سی ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں تو آپ یہی کہیں گے، تو بات تو ختم ہوتی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ مجھے اس بات پہ حلف دے سکتے ہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ تو عمومی طور پہ ایسے امور میں حلف نہیں لیا جاتا، مروج نہیں ہے، لیکن آقا کریم نے ان سے کہا کہ میں اگر تم سے حلف لینا چاہوں کہ تمہارے بیٹھنے کا یہی مقصد ہے تو کیا حلف دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی حضور، ہم حلف دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایک ہوتا ہے کہ کسی کو کہہ دیا تو اس نے کہہ دیا تو یہی بات ختم ہو گئی کہ تیار ہو گیا حلف کے لیے، بس کافی ہو گیا۔ لیکن حضور نے ان سے باقاعدہ حلف لیا، انہوں نے باقاعدہ قسم اٹھائی کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد اللہ کی طرف سے جو عطا کردہ دین ہے اور آپ کی صورت میں جو نعمت نصیب ہوئی ہے اس پر شکرانہ ادا کرنا ہے۔ اس پر ہم بقائمی ہوش و حواس حلف دیتے ہیں۔ جب باقاعدہ حلف دے چکے تو صحابہ کی آنکھوں میں استجاب تو تھا کہ یہ موقع حلف کا نہیں، اور عمومی طور پہ ایسی جگہوں پہ حلف لیا نہیں جاتا۔ تو آقا کریم نے بھی ان کی آنکھوں میں حیرت کی پھیلتی ہوئی سرخیاں ملاحظہ کی تو فرمایا کہ میں تم سے ابھی جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لیا، کیونکہ جب حلف لیا جاتا ہے تو حالف کے ذہن میں کوئی تردد یا شک ہوتا ہے، تو اس لیے حلف کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ متردد الذہن کے تردد کو دور کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو، یعنی میں تمہارے بیٹھنے سے متردد نہیں تھا، تو پھر حلف کیوں لیا؟ تو بعض اوقات حلف لیا جاتا ہے تردد دور کرنے کے لیے، اور بعض اوقات حلف لیا جاتا ہے کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اس طرح حلف دیا جاتا ہے بعض اوقات اس لیے کہ قسم اٹھائی جاتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں کوئی شک نہ رہے، اور بعض اوقات کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اہمیت اجاگر ہو کہ یہ کتنی بڑی اہم بات کی جا رہی ہے جس پر قسم اٹھائی جا رہی ہے، اور میرے رب نے قرآن میں کتنے مواقع پر قسم کر کے بات کی ہے۔ تو فرمایا یہ جو میں تم سے قسم لی ہے یہ وہ والی قسم نہیں تھی کہ تمہارے قول کی صداقت پر کوئی شک تھا،
تو میں نے اس تردد کو دور کیا ہو حلف لے کے نہیں، بلکہ ماجرا اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں اندر حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، تو میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے ابھی، اور انہوں نے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے صحابہ کے عمل پر جو وہ باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں میں فخر و مباحات کر رہا ہے، اللہ ناز کر رہا ہے فرشتوں کے جلوہ کے اندر، فرشتوں کے ہجوم میں، ملائے اعلیٰ میں، اس بات پر کہ دیکھو یہ نعمت جو میں نے ان کو عطا کی اس کے کیسے شکر گزار ہیں۔ تو کہا کہ میں اس لیے قسم تم سے لی کہ جس طرح مجھے جبریل نے آ کے بتایا تو میں تمہیں اس کی اہمیت اجاگر کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ کے رسول کی صورت میں جو ہمیں انعام ملا، ہم اپنی انفرادی زندگی کے اندر گھر بیٹھ کے بچوں میں بھی یہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بارہا کہتے ہیں، ہمارے احساسات میں بھی یہ بات ہے، اور ہم اپنی اولاد کو بھی کہتے ہیں، اپنے دوستوں میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ اس کے اوپر اجتماعی طور پہ جب شکرانے کی صورت پیدا ہو تو اس کو پھر ہم یہ رنگ دے کر کے گویا ایک شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں، اور دوسرا اس نعمت کی جو عطا ہوئی عظمتیں بھی بیان کرتے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ اپنی محبتوں کا اور اپنی عقیدتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تیسری بات جو میں یہاں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایسی مجالس کے انعقاد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب نعمتوں کا شکرانہ ادا کیا جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان برکات میں اور ان چیزوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا جو یقین کا، تیقن کا، ایمان کا، محبت کا، عقیدت کا ربط و رشتہ ہے، تو ایسی مجالس اس رشتے کو مستحکم کرنے کا سبب و ذریعہ ہوتی ہیں، اور صحابہ اپنی اولادوں کو بٹھا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے تھے، ان کو آقا کریم کے فضائل بھی سناتے تھے، مناقب بھی سناتے تھے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ یاد کروایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے نقوش مبارک ایسے تھے۔ تو یہ سب اس لیے تاکہ ان کے دل میں حضور کی محبت کی جوت جاگے اور جو ہے وہ پیار پیدا ہو۔ کثرت ذکر محبت کی نشأت کا ضامن ہے، یعنی جب کسی کا کثرت سے بار بار ذکر کرے تو اس کے لیے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور جس سے محبت پیدا ہو جائے اس کی پھر انسان اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے۔ تو محبت کا لازمی نتیجہ اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ بعض اوقات ہماری محبت اس قدر فراواں نہیں ہوتی، بس ہم ذکر پر ہی بس رک جاتے ہیں، لیکن محبت کو اتنا پختہ کریں، اس قدر اس درجے پہ لے جائیں جو مقصود محبت ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی محبت شرعی محبت بھی ہے، ہماری طبع بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، ایک لمبا مضمون ہے، لیکن جب شرعی محبت حضور سے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو پھر ان کی اطاعت اور فرما برداری اس کے ساتھ جڑی ہوگی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، اتنی دیر تک تم میں سے کوئی کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بچوں سے، اولاد سے، ماں باپ سے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے۔ اور دوسری جانب اللہ کے محبوب نے اس مضمون کو یہ یوں بیان فرمایا کہ اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے وہ جس کو میں لے کر آیا ہوں، جس پیغام کو میں لے کر آیا ہوں، جس دین کو میں لے کے آیا ہوں، جب تک اس کو اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ جانے، میرے لائے ہوئے نظام شریعت کو، تو اس کی محبت کامل نہیں ہوگی۔ تو یعنی حضور کی ذات بھی محبوب ہو اور حضور کا لایا ہوا نظام شریعت بھی محبوب ہو، اور یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کے ساتھ بھی محبت، اور اس محبت کا نتیجہ بھی اطاعت ہے، اور اطاعت بھی محبت والی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب یہاں اتباع سے پہلے بھی محبت ہے، اتباع کے بعد بھی محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ محبت ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اتباع کے بعد بھی محبت ہے۔ یعنی اتباع بعض کا لالچ کے لیے بھی کی جاتی ہے، کسی غرض کے لیے بھی کسی کی بات مانی جاتی ہے، مزدوری کے طور پہ کی جاتی ہے، وہ اطاعت نہیں ہے۔ یہاں جو مقصود اطاعت ہے وہ محبت کے دائرے میں جو گندی ہوئی اطاعت ہے، وہ مطلوب ہے شریعت کا، اور وہ مقصود ہے۔
اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو محبت کا بھی درس دیا، لیکن مظاہر محبت کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی اطاعت اور فرما برداری اس کے ساتھ جوڑنے کی تلقین بھی کی۔ اب بہت ساری احادیث ہیں جو حضور علیہ السلام کی محبت پر مشتمل ہیں، احادیث بھری پڑی ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما عادت لہا، تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا المرء مع من احبہ، بندہ جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ان کا اس فرمان کو بیان کرنے کے بعد جو تبصرہ ہے وہ سنیے۔ وہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ زندگی میں اگر ہمیں کوئی مسرت ہوئی تھی، بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، تو وہ حضور کا یہ فرمان سن کے ہوئی تھی کہ المرء مع من احبہ، اس لیے کہ ہم حضور کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں اور حضور کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اور جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ کے دن بھی اسی کا ساتھ ہوگا، تو کہا پھر ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اور پھر کہا کہ حضرت انس خود پھر کہتے ہیں کہ پھر میں حضور سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، لیکن ان کی محبت مجھے قیامت کے دن ان کے ساتھ رکھے گی۔ اور بھی بہت ساری ایسی دل آویز کہانیاں ہیں محبت کی، لیکن دوسری طرف اطاعت کے حوالے سے بھی میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام وضو کیا، اور صحابہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بلکہ وہ کسی کے ہاتھوں پہ گرتا ہے، اور وہ اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ اب یہ ان کا عمل تھا، تو صحابہ کی اس عمل کو حضور نے دیکھا اور فرمایا ما یحملکم علی ھذا، اس کام پر تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے، کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا، یعنی اس کا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا۔ یعنی بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں کہ جس کا باقاعدہ حکم نہیں دیا جاتا، تقاضا ایمان، تقاضا محبت ہوتا ہے۔ تو یہ تقاضا محبت تھا کہ حضور کے پانی کو وہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، بلکہ ایک دفعہ حضور نے پچنے لگوائے تو ایک لگن میں خون جمع کیا، اور ایک صحابی سے کہا اس کو لے جاؤ اور ایسی جگہ اس کو ٹھکانے لگاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچیں۔ تو وہ ڈھونڈتا رہا، اور پھر ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے تو خود نوش جان کر لیا۔ تو واپس آیا تو حضور نے فرمایا ٹھکانے لگائے؟ جی ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور۔ تو آقا کریم ناراض نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ تو یہ محبت، اب حکم تو نہیں دیا تھا حضور نے، تو کہا کسی ایسی جگہ بہا آؤ، لیکن اس کی محبت اس بات کی متقاضی تھی۔ اور بھی بہت سارے ایسے واقع، حضرت اصلہ بن شریک ہیں، ایک صحابی ہیں، وہ حضور کی سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے، یعنی ان کی حضور کے ساتھ سنگت کا سبب یہ تھا کہ وہ سفر ساتھ کرتے، جب پڑاؤ ہوتا تو کجاوا کھول دیتے سواری کا، اور جب حضور نے سفر کا دوبارہ ارادہ فرمانا ہوتا صبح کے وقت تو دوبارہ کجاوا کس دیتے، بس اسی کام کے لیے وہ سفر میں ساتھ رہتے۔ ایک دن کہیں قیام ہوا اور رات بڑی سرد تھی اور انہیں غسل کی حاجت ہو گئی۔ اب صبح جب قافلے کے کوچ کے لمحے آئے تو پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ انہوں نے سوچا اگر میں نے غسل کیا تو کہیں ہلاکت نہ ہو جائے، تو وہ کہیں سے لکڑیاں جمع کر کے تو آگ جلا کر اس کے اوپر پانی گرم کرنے لگے، لیکن ادھر حضور کے جانے کا وقت آ گیا۔ تو انہوں نے ایک انصاری صحابی کو بلایا اور کہا کہ ذرا آج حضور کی سواری کا کجاوا تم کس دو۔ تو انہوں نے کس دیا، حضور بیٹھ گئے، چل دیے، اور انہوں نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد لباس تبدیل کیا اور اپنی سواری پہ بیٹھے اور قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور جو ہی انہوں نے سواری حضور کی سواری کے قریب کی تو آقا کریم نے ایسے دیکھا اور فرمایا اصلح، آج کجاوا کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے۔ عرض کی حضور میں نے کسا ہی نہیں، یہ میرے ہاتھ کا نہیں کسا، یہ فلاں انصاری کو میں نے کہا تھا۔ تو فرمایا کیوں، تم نے کیوں نہیں کسا؟ کہا حضور میں غسل سے نہیں تھا اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بے وضو ہاتھ لگاؤں۔ اب یہ تو حکم نہیں تھا اور ان لکڑیوں کو ہاتھ لگانے سے کوئی شرعاً مواخذہ بھی نہیں ہے،
لیکن یہ ان کی محبت تھی. حضرت ابو ہریرہ کمان کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا رہے. تو کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ کمان تو ہندوستان سے بن کے آئی ہے, ہندوستان کے لوہے کی ہے. کہا اس کمان کی شکل حضور کے ہاتھ میں جو کمان تھی اس سے ملتی جلتی ہے, لہٰذا میں اس کو بھی بے وضو نہیں چھونا چاہتا. اب یہ محبت سکھلاتی ہے. پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براندی, پہنچے آپ دریا سرکار یارا. وہ ایک پنجابی شاعر نے کہا, بلکہ میرے حضرت نے کہا کہ جو چھوٹا سا پانی ہو نا تو اس کے لیے ندی نالے بنائے جاتے ہیں, تھوڑا سا کنارے بنائے جاتے ہیں. یہ ہمارے دیہاتوں میں کھال بنا لیے جاتے ہیں تاکہ پانی اتنا تھوڑا ہے, اگر اس کو منظم نہ کیا گیا تو یہیں جذب ہو جائے گا, منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. لیکن جب سیلاب کی شکل میں پانی آتا ہے تو اس کے لیے پھر نہیں بنائے جاتے کنارے, وہ اپنی راہ خود ڈھونڈتا ہے. تو جب عشق ہوتا ہے تو پھر وہ محبوب کو منانے کے ڈھب خود سیکھتا ہے. تو وہ بتایا نہیں جاتا. ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ حضور نے حکم نہیں دیا لیکن صحابہ نے کیا اور حضور نے تحسین کی. ان میں سے ایک عمل یہ بھی تھا کہ وہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. تو آقا کریم نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا, میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا, تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے, تو یہ کیوں کر رہے ہو؟ پتہ تو حضور کو بھی تھا کہ یہ جو ہے وہ مظہر محبت ہے, لیکن حضور اس کے بعد کچھ بیان کرنا چاہ رہے تھے, اس لیے ان کو کہا ما یحملکم علی ھذا. تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے منع نہیں کیا. اس سے پہلے بھی ہوا صلح حدیبیہ کے موقع پر. صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حضور کے وضو کو پانی کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے, اور 1400 تعداد تھی ان کی. اور ایسے عروہ بن مسعود الثقفی جو قریش کا سفیر بن کے آیا تھا, وہ کہتا ہے مجھے لگتا تھا یہ لڑ پڑیں گے اور آپس میں تلواریں نکال لیں گے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے. خیر اس نے ایک تھوڑا سا تمسخر بھی کیا. اس نے کہا کہ یہ تم پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے, جب تلواریں نیاموں سے باہر آئی نا پھر تمہارا لگ پتہ جائے گا. تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلال میں آئے, کیونکہ حضور کی امت میں فرمایا ارحم امتی بے امتی ابی بکر, میری امت میں سب سے نرم دل اگر کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر ہے. لیکن وہ سب سے نرم دل شخص جو ہے وہ بولے سس بزر اللات. اب اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا, آپ بخاری لیں ترجمے والے, تو انہوں نے بھی یہ لائن چھوڑ دی ہوگی وہاں ترجمہ. اتنا سخت لفظ ہے, اتنا سخت لفظ کہہ دیا. لات ان کی بتنی کا نام تھا. تو اب اس کے تو طوطے اڑ گئے کہ یار یہ سب سے نرم دل جو شخص ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں اتنا حساس ہے, کتنا سخت جملہ بول دیا. تو واپس آ کے اس نے قریش سے کہا کہ میں تمہاری جانب سے سفیر بن کے, وہاں تو اور بات کہی لیکن قریش کو آ کے اس نے اور بات کہی, تمہاری جانب سے سفیر بن کے میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں اور میں نے ان کے ماننے والوں کو ان کی تعظیم کرتے دیکھا ہے, لیکن جو تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کر رہے ہیں, واللہ میں نے کبھی کسی کو یوں تعظیم کرتے نہیں دیکھا. اور جو ان کے وضو کو پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ ان کا خون کیسے گرنے دیں گے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان سے نہیں لڑ سکتے. اور ایسا نفسیاتی دباؤ پڑا, یہی آخری بات تھی. اس کے بعد سیدھا فتح مکہ ہوا ہے, اور فتح مکہ بھی بغیر لڑائی کے ہوا ہے. ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی ہے خالد بن ولید کے ساتھ ایک کونے میں بس. وہ اس نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا, میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہے, وہاں جو ہے وہ ایک بنائے ہوئے آداب ہیں اور کھڑے ہیں, اور لیکن جو یہاں میں نے دیکھا ادب وہ کہیں نہیں دیکھا. اب صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی, اس کے علاوہ بھی, اس کے بعد بھی, اس موقع پر حضور نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا, تمہیں اس بات پر ابھارا کس نے؟ تو کہا حب اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے. تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے, اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت کرے, اس کو 3 کام کرنے چاہیے. یعنی تمہارا یہ عمل بھی اپنی جگہ درست, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کے نور میں, اس عمل کی مستی میں, اس کے کیف میں کھوئے رہو اور کہیں دوسرا دین ترک نہ ہو جائے. اس لیے حضور نے فرمایا جو چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے, اس کو 3 کام بھی کرنے چاہیے. سب سے پہلا کام, جب بولے سچ بولے, اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آنا چاہیے. یہ حضور کی محبت کی دلیل ہوگی. اللہ اکبر. میری پگڑی بھی اگرچہ حضور کی محبت کی دلیل ہے, لیکن میری اگر زبان جھوٹ بولتی ہے تو میری محبت ناقص ہے, میری محبت کمزور ہے.
میں نے سوکھے سوکھے کام اختیار کر لیے ہیں، لیکن جس پہ نفس پہ بوجھ آتا ہے اگر وہ میں نہیں کرتا تو میری محبت ابھی پختہ نہیں ہوئی۔ اقبال نے کہا تھا بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، کچھ اور دیر کے لیے اپنے سینے میں سے تھام ابھی تیرا نغمہ کچا ہے، ابھی پختہ نہیں ہوا، ابھی نغمہ کو پختہ ہونا پڑے گا۔ تو کہا جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اس کو چاہیے کہ جب بھی بولے سچ بولے، کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولے۔ دوسری بات، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو کبھی خیانت نہ کرے۔ تیسری بات فرمایا کہ جب اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو مجاورت کا حق ادا کرے، یعنی ہمسائیگی کا حق ادا کرے۔ یعنی تین چیزیں، تمہارا وہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، ماضی میں بھی تھا، اب بھی ہے، آگے بھی جاری رہے گا، میں منع بھی نہیں کرتا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی یہ بنیادی قدریں تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں۔ اس لیے یہ تین چیزیں خاص طور پہ، تو ایک طرف محبت پر زور دیا اور دوسری طرف مظاہر محبت کے نتیجے کے اندر کہیں دین کا معاملہ ترک نہ ہو جائے۔ بلکہ میں آپ کو اس سے بھی آگے بات سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ موتا پہ، جنگ موتا پہ حضور نے روانہ کیا۔ شام کا وقت تھا اور یہ جمعہ رات کا دن تھا۔ فرمایا صحابہ کو تیار کرو اور موتا کی طرف لے کے چل پڑو۔ انہوں نے قافلہ بندی کی اور جو ہے وہ دستے تیار کیے۔ دستے تیار کرنے کے بعد ان کو کہا چلیے روانہ ہو جائیں۔ خود ان کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا۔ سوچا کہ اب ظاہر ہے اکیلا آدمی سواری پہ جائے تو وہ جلدی سفر طے کر لیتا ہے، اور جب دستہ پورا جا رہا ہو تو اس کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ تو اس نے دستے روانہ کر دی حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے، اور خود مدینے میں رک گئے، رات گزاری۔ صبح جمعے کا دن تھا۔ جب حضور خطبہ دینے بیٹھے تو عبداللہ ابن رواحہ سامنے بیٹھے تھے۔ تو آقا کریم نے فرمایا یا ابن رواحہ، اے ابن رواحہ، میں نے حکم دیا تھا کہ تم لوگوں کو لے کے چلو، تم یہاں بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور میں نے قافلے روانہ کر دیے، دستے جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں دوبارہ آپ کی زیارت بھی ہوتی ہے کہ نہیں، چونکہ جنگ پہ جا رہے ہیں، اور اس جنگ میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید بھی ہو گئے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ آخری بار حضور کا خطبہ سن لوں، حضور کے چہرے کی دید کر لوں۔ یہ جذبہ مجھے رات کو جانے سے روک دیتا ہے، اور میں اب آپ کے ساتھ جمعہ ادا کرنے کے بعد میں واپس ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، بھی وہ چند منزلیں ہی آگے گئے ہوں گے۔ لیکن ادھر حضور نے کیا کہا تھا کہ ان کو لے کر دستوں کو تیار کر کے آپ لے جاؤ۔ تو جب عبداللہ ابن رواحہ کو حضور نے فرمایا کیوں رکے ہو، تو انہوں نے وجہ بتائی، وجہ معقول تھی، لیکن حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ فرمایا ابن رواحہ، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے، یہ اگر سونے سے بھر جائے اور تمہاری ملک ہو اور تم اس کو راہ خدا میں خرچ کر دو، پھر بھی ان لوگوں کے اجر تک نہیں پہنچ سکتے جو کل رخصت ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں حکم تھا۔ یہ بھی محبت تھی، لیکن یہ محبت اپنی ان کی چاہت تھی، اور وہاں امر تھا۔ امر جو ہے وہ محبت میں جو ہے وہ غالب ہوتا ہے اور وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی محبت کو پا بگل کرنا چاہیے، ہمیں عمل سے ہم آہنگ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں دو طرح کے طبقے پیدا ہو گئے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ایسے ذکر پر بھی قدغن لگاتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ذکر پر ہی اکتفا کرتا ہے، جو مقصد ہے جس کے لیے حضور مبعوث کیے گئے اس کو ترک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے محفل میلاد ہو یا سیرت النبی کا جلسہ ہو یا کسی بھی پاکیزہ عنوان کے ساتھ ہم جمع ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں ایک تو شکرانہ ادا کرنا ہوتا ہے اس نعمت کا، اور دوسرا ہم نے یہاں سبق لینا ہوتا ہے اور سیکھنا ہوتا ہے، اور ایک نئے سرے سے عزم کر کے جانا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آقا کریم کے بتائے ہوئے طریقے کی مطابقت کے اندر بسر کریں گے، اور روز و شب ان کے طریق کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ یہ امت اگر اپنے پیارے آقا و مولا کے بتائے ہوئے طریقے، سنت اور سیرت کے مطابق عمل پیرا ہو جائے تو ان کی یہ زندگی بھی جنت بن جائے گی، اور وہ جنت بھی ان کا مقصوم ہوگی۔ ہم
اس دنیا کی جنت چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا میں لوگوں کے لیے ہم نے جہنم بنائی ہوئی ہے. اس دنیا کو اذیتیں، تکلیفیں، آج ہم ایک دوسرے کی تلخیاں گوارا کر رہے ہیں. رشتہ داریوں سے لے کر کے کاروبار تک چلے جائیے گا، اور جو ہے وہ سوسائٹیوں اور معاشرتوں سے لے کر کے جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا، ہم ایک دوسرے سے اذیت میں ہے، ایک دوسرے سے تکلیف، ایک دوسرے کی تلخیوں سے ہماری زندگی جو ہے وہ عذاب بنی ہوئی ہے. جبکہ ہمارا وجود ایک دوسرے کے لیے راحت کا، سکون کا، طمانینت کا سامان بن جائے. میرا جو مقسوم ہے وہ مجھے ملے گا، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ شہرت ہے، چاہے وہ زندگی ہے، چاہے وہ کچھ اور ہے. یہ جو میرے رب نے لکھ دیا مجھے ملے گا. میں خام خواہ کسی اور کے لیے برائی کا ذریعہ بنا ہوں اور اپنی آخرت برباد کر رہا ہوں، اور کوئی اگر میرے لیے بنا ہے تو اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ کے محبوب کا اتنا خوبصورت ایک فرمان ہے، جوامع الکلم سے ہے. جوامع الکلم ان حضور کے فرامین کو کہتے ہیں جس کے لفظ تھوڑے ہوں معنی زیادہ ہوں. تو فرمایا خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن جاؤ. کتنی خوبصورت بات، خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن. تمہارے وجود سے خیر کشادہ ہو اور تمہارے وجود سے جو ہے وہ شر کے دروازے بند ہوں. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہم زیادہ کام نہ کر سکیں، لیکن جتنا کر سکیں اس کو اچھے منظم طریقے سے کریں. ہمارے دل حقد سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے پاک ہوں. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے. پوری دنیا کا ہمارے ذمہ ٹھیکہ بھی نہیں ہے. جتنا کر سکتے ہیں آسانی سے وہ کریں، لیکن ہم اپنی فکر کی پاکیزگی کا خیال رکھیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ صرف لوگوں کے سامنے اچھا نہیں، عملاً اچھا. اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ہم کیا واقعی اچھے ہیں. اگر ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے وجود کی وجہ سے کسی کو ضرر نہیں، تم خیر کی علامت ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن ضمیر غلط نہیں بولتا، الا یہ کہ کسی کا ضمیر ویسے ہی مر چکا ہو تو وہ تو الگ بات ہے، ورنہ ضمیر آواز دیتا ہے. حضور نے فرمایا تھا استفتِ قلبک، اپنے اندر سے پوچھ لے، یہی بتائے گا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو اس لیے ہمیں ایک صالح اور پاکیزہ معاشرت کو تشکیل دینے کے لیے عملی جد و جہد کرنی چاہیے، اور وہ حضور کے لائے ہوئے نظام شریعت سے کے برابر بڑھ کر کیا، برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. وہی ایک نظام ہے جو انسانیت کو ایک پاکیزہ ستھری زندگی دے سکتا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو جنت بنا سکتا ہے. اور جنت کا نقشہ کیا ہے؟ ایک تو وہ ہمارے بہت سارے لوگ جنت کا جب نقشہ کھینچنے لگتے ہیں تو سیدھا جو ہے وہ حور پہ پہنچتے ہیں. میں انکار نہیں کرتا، حور بھی جنت میں اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھی ہے، لیکن اس سے علاوہ بھی اللہ نے جنت کے بہت نقشے بیان کیے ہیں. تو جنت کا ایک نقشہ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. جنت کا ایک نقشہ یہ ہے کہ جنت میں آپ کو کوئی ایسی آواز سننے کو نہیں ملے گی جو تمہارے کانوں پہ بوجھ ہو، کوئی ایسا رویہ دیکھنے کو نہیں ملے گا جو تمہاری طبیعت پہ گراں ہو. اللہ اکبر. تو آپ نکلتے ہوئے دروازہ زور سے اگر مارتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جنت کا نقشہ کیا ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا. آپ کے جنریٹر کی آواز سے ہمسائے کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ تو دروازے بند کر کے سو گئے لیکن ہمسایہ نہیں سو سکا، تو یہ اذیت کھڑی کر دی آپ نے اس کے لیے. پتہ نہیں آپ کو کیسے آرام سے چین سے نیند آ گئی. جنت کا نقشہ اتنا خوبصورت بیان فرمایا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. وہاں لغو چیز، بیہودہ چیز، نامناسب چیز، تباہ پہ گراں ہونے والی چیز جنت میں نہیں ہوگی. ولا تاثیما. اور جس کو اسم کہا جا سکتا ہے، جس کو نامناسب کہا جا سکتا ہے، جس چیز پر گناہ کا ایک احتمال بھی ہو سکتا ہے، وہ جنت میں نہیں ہوگی. تو یہ جنت اس دنیا کو بھی بنانے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اوروں کے لیے بہت ہی زیادہ، اللہ کے محبوب ہمارے ماں باپ ان پہ قربان جائیں. دو آدمی بیٹھے ہوں آپس میں سرگوشی کریں، اسلام نے نہیں روکا، لیکن تیسرا آدمی بیٹھ گیا ہے تو فرمایا کہ وہ آپس میں سرگوشی نہ کریں. اس کے دل پر یہ آئے گا کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو یہاں تک ہمارے دین نے لوگوں کی نزاکت قلبیہ کا
اتنا خیال اور اتنا لحاظ رکھا ہے. کوئی دین ہوگا جو اس طرح کسی کی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھتا ہوگا اور جو ہے وہ خیال رکھتا ہوگا. تو آج میں اور آپ اپنے آپ کو ایک ایسے صالح اور پاکیزہ معاشرے کا فرد بنانے کے لیے عملی طور پہ میں اپنا ضامن ہوں، آپ اپنا ضامن ہے، اور ہم صرف اپنا حساب کریں کہ ہماری وجہ سے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو، حتیٰ کہ کوئی کافر بھی ہے تو اس کو بھی تکلیف نہ پہنچے. ہمارا رویہ لوگوں کے لیے راحت کا سامان اور سبب اور ذریعہ ہو. اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ اس مجلس رحمت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے.